मजलूम को मार रहे हो, कैसे मर दो? जिसका गुनाह सामने आ गया वो गुनाहगार और जिसका गुनाह छुपा रहा वो बेगुनाह, यानी जो पकड़ा गया बस वो शरीफ वो है जिसको मौका नहीं मिला। डॉक्टर नबिया, आप मर्दों के इतने खिलाफ क्यों हैं? लोग एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, लोगों के ताल्लुकात बने हुए हैं, चक्कर चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है इस माशरे में? खलीलुर रहमान कमर साहब का अगर हो गया या उन्होंने जो है वो उसके साथ जो है ताल्लुक रख लिया तो क्या गलत है इसमें? ये कहीं दूसरा आमिर लियाकत वाला किस्सा ना हो जाए। किसी की कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, हर बंदे के आप बेडरूम तक घुस जाते हैं। अच्छा, जन्नत मिर्जा आपके पाकिस्तान की वो टिकटॉकर है जिनके 25 मिलियन फॉलोअर्स हैं, ना 1 ना 2 ना 10 ना 12 ना 15, 25 मिलियन पूरे खावन पिलाएंगे। यहाँ भी हूरे चाहिए, वहाँ भी हूरे चाहिए और अमाल कुछ भी नहीं है। हाइलाइट्स आपने देखी। आज के सुनो पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं डॉक्टर नबीहा। जब हमने इनसे खलीलुर रहमान कमर का पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया, मोस्ट फॉलोड टिकटॉकर इन पाकिस्तान जन्नत मिर्जा के बारे में इन्होंने क्या कहा जो उनका लेटेस्ट बयान था, और इंसान की प्राइवेट लाइफ में किसी और शख्स की मुदाखलत क्यों नहीं होनी चाहिए, इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखिएगा। अच्छा नबीहा, ये बताइएगा कि जिस तरह कहा जाता है कि माँ बाप को देखने का सवाब है, उनकी तरफ मुस्कुरा के देखेंगे तो बहुत सवाब मिलता है जी। इसी तरह जिस तरह आप मियाँ बीवी की बात कर रही थी, तो क्या बेगमात को भी प्यार से मोहब्बत की निगाह से देखने का सवाब मिलेगा? माँ बाप को जो है वो प्यार की निगाह से देखना जो है वो सवाब है, और ख़ास तौर पे माँ के साथ जो है वो इसको रिलेट किया गया है जी। बिल्कुल। तो लेकिन बाप के साथ भी इसको रिलेट किया गया, तो माँ बाप दोनों ही आ गए। अच्छा, बीवी को भी प्यार से देखना सवाब ही है। अच्छा, क्योंकि आधा ईमान कंप्लीट हो गया ना निकाह करके आपका, उस औरत ने आपका आधा ईमान मुकम्मल कर दिया। जिस औरत ने अपना सब कुछ आपको सौंप दिया, आपसे मोहब्बत करती है, तो उसे अगर आप मोहब्बत से देख लेंगे तो आपको इसका गुनाह थोड़ी मिलेगा। आपको तो जो है वो कदम कदम पे सूरह निसा में जो है वो अल्लाह पाक फरमा रहा है कि औरतों के लिए जो है वो शफकत फरमाओ, इनके लिए जो है वो औरतों के मामले में अल्लाह से डरो, और औरतों के साथ जो है वो इनका हक महर अदा करो, इनका जो है वो ख्याल रखो, इनको अच्छे कपड़े, इनकी अच्छी जो है वो परवरिश, बाकायदा जो है वो हुक्म है कि परवरिश करो। ये तमाम चीज़ें एक बीवी को जब आप एक बच्चे की तरह पालते हैं ना, असल में बीवी चाहती यही है शौहर से कि मुझे एक बच्चे की तरह पाला जाए। अच्छा, बीवियां चाहे बड़ी उम्र में भी बीवियां बने, होते बच्ची हैं, और अगर कोई जो है वो अपने माँ बाप की बहुत लाडली है ना, तो उसकी फिर ये ख्वाहिश होती है कि मेरा शौहर की भी मैं लाडली हूँ। और मैं कहती हूँ कमाल हैं वो औरतें जो इस वक्त पाकिस्तान में अपने शौहरों की लाडली हैं। अच्छा जी, कमाल है, उनके पास कोई बहुत बड़ा गुर है कि वो अपने शौहरों की लाडली हैं। क्या बात है। हर बंदा नहीं हो सकता, हर औरत नहीं हो सकती। सकती। मेरे पास ख़वातीन रो रो के मुझे कॉल्स करती हैं कि हमारा शौहर हमारी तरफ देखता भी नहीं है, हमें जो है वो देखना भी पसंद नहीं करता है। 10 साल हो गए किसी की शादी को, 3 साल हो गए किसी की शादी को, 7 माह हुए हैं, अभी अंडरस्टैंडिंग्स नहीं है, आपस में एक दूसरे को जो है वो मोहब्बत से देखते नहीं है। जब आप मियाँ बीवी एक दूसरे को मोहब्बत की निगाह से देखते हैं तो फरिश्ते मुस्कुराते हैं। क्या बात है। और अल्लाह ताला जो है वो खुश होते हैं, और अल्लाह ताला के नापसंदीदा, यानी कि अल्लाह ताला जिनको पसंद नहीं करते जिस अमल को, वो तलाक है। बेशक, वो बीवी के साथ झगड़ा है जी। वो बीवी की शैतान तज़लील है। सबसे ज्यादा तब खुश होता है जब मियां बीवी की लड़ाई होती है। यस, तो आप शैतान को खुश कर रहे हैं, आप बदतमीजी कर रहे हैं, बजाय कि आप अल्लाह को खुश कर रहे हैं। मजलूम को मार रहे हो, कैसे मर दो? ऐसी औरत को मार रहे हो जो तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ आई है, जो तुम्हारे बच्चों के लिए। अच्छा, बच्चे औरत के हैं, औरत को तलाक हो तो बच्चे भी जो है वो औरत को दे दो। भाई बच्चे मर्द के हैं, मर्द ने उस बच्चों को जो है वो पैदा किया है, मर्द इसका जो है वो बाइस है, तो मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अल्लाह ने बीवी को भी मर्द के हवाले कर दिया, शौहर के हवाले कर दिया, और बच्चों को भी बाप के हवाले कर दिया कि बाप जिसका ना हो, जो बच्चे यतीम हैं, उनके सर पे कोई हाथ रखने वाला ना हो, तो वो बच्चे जिस अंदाज में पलते हैं वो भी सारी दुनिया जो है। यही मैं बात करने लगा था, जिस तरह मियाँ बीवी की अक्सर हम देखते हैं लड़ाइयाँ हमारे माशरे में आम सी बात है, और कहते हैं कई लोग इसको इस तरह से कहते हैं कि जहाँ लड़ाई ना हो मोहब्बत भी वहाँ नहीं होती जी। ठीक है, अनबन तो हर घर में है, ठीक है, लेकिन एक इख्तिलाफ राय होना चाहिए, प्रोडक्टिव डिस्कशन होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जिन मियाँ बीवी में इख्तिलाफात इस कदर बढ़ जाते हैं, तो वो फिर जब बच्चों को इन्वॉल्व किया जाता है लड़ाइयों में, तो उन बच्चों की किरदार कुशी नहीं होती क्या, और उनकी ज़िंदगी आगे किस तरह से अफेक्ट होती है? बच्चों का किरदार ही डैमेज हो जाता है। बच्चे जो है वो देख रहे हैं कि बाप मेरी माँ की जो है वो तजलील कर रहा है, माँ जो है वो खुद को बचाने के लिए या खुद का डिफेंस करने के लिए जो है वो बाप पर अगर हाथ उठा देती है, या बाप को जो है वो गलत बात कह देती है, या कोई जुमला जो है वो उसके माँ बाप को कह देती है, तो बच्चे इससे सीख रहे हैं। बच्चों ने इससे जो है वो ट्रेनिंग ले ली। आपके माशरे में जो इस वक्त 2000 के बाद जो नस्ल आ रही है वो इंतहाई बदतमीज़ है, उनकी ट्रेनिंग ही कोई नहीं है,
ان کی دماغی طور پر جو ہے وہ کوئی ڈیولپمنٹ ہی نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ صحیح اور غلط کیا ہے, کیونکہ والدین جو ہے ہر وقت گھروں میں لڑتے ہیں, جنزی کی بات کر رہے ہیں, ہر وقت گھر میں لڑتے ہیں, ہر وقت جو ہے وہ مینٹلی ایک ٹارچر جو ہے وہ ایک دوسرے کو کیا ہوتا ہے, اس سے بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں, بچوں کی ذہنی صحت پر جو ہے وہ بہت برا اثر پڑتا ہے. گھر میں کوئی دو لوگ ویسے بھی لڑ رہے ہوں نا یا اونچی آواز سے بات کر رہے ہوں تو بچوں کے ذہن پہ بہت برا اثر پڑتا ہے. ایسے بچے جو ہیں وہ ضدی ہو جاتے ہیں, کسی کی بات نہیں مانتے, ایسے بچے آپ کے کنٹرول میں نہیں آتے, ایسے بچوں کو جو ہے وہ سائیکولوجیکل ٹریٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ماں کے لیے, کیونکہ زیادہ تر وقت جو ہے وہ ماں نے گزارنا ہوتا ہے, اور باپ جو ہے وہ ماں کو کہہ رہا ہوتا ہے تمہاری تربیت ہے, تم نے بچہ بگاڑا ہے, تم نے اس پر جو ہے وہ غور نہیں کیا, تم نے نہیں بگاڑا, ہم نے بگاڑا ہے. صحیح ہو گیا, صحیح ہو گیا, آگے چلتے ہیں. ہمارا ٹاپک بڑا اچھا یہ طریقے سے ڈسکرائب بھی کر دیا آپ نے, ساری چیزیں سمجھا بھی دی. مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر صاحبہ, یہ پچھلے دنوں خلیل الرحمان قمر صاحب کے ساتھ جو واقعہ پیش آتا ہے, جی ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں, جو بھی ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے, وہ صحیح ہوتا ہے, وہ رب کا معاملہ ہے, وہ جس لیے بھی گئے. لیکن یہ سارا معاملہ ہوا کس طرح سے, کچھ پتہ ہے آپ کو آئیڈیلی کہ 4:40 کا واقعہ اور اس کے بعد پھر ویڈیوز آ جانا, اس کے بعد وہ سارے معاملے کو آپ نے دیکھا کس طرف کو جا رہا تھا؟ اچھا دیکھیں, مرد رنگین ہوتا ہے, یہ میں ہمیشہ سے کہتی ہوں. ایک مرد کی یہ سائیکالوجی ہے کہ وہ عورت کی کسی بھی ادا پر جو ہے وہ بیچارہ فوراً سے جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی یہ بندی صحیح کہہ رہی ہوگی. عورت کو عزت دینے کے لیے یا رسپیکٹ دینے کے لیے یا کیا جو اس کے دل میں اس کے لیے, یا کوئی محبت اجاگر ہو گئی ہے تو اس کے لیے. مرد دو ہی صورتوں میں عورت کی بات مانتا ہے, جی, یا تو وہ اس کی پسندیدہ عورت ہو, ٹھیک ہے, یا پھر اس عورت سے اسے کوئی کام ہو. اس کے علاوہ تیسری کسی عورت کی بات نہیں مانتا. صحیح ہو گیا, ٹھیک ہے, اور نہ ہی تیسری عورت اس کی زندگی میں کوئی اہمیت رکھتی ہے. دو ہی عورتیں اہمیت رکھتی ہیں, وہ پسندیدہ عورت ہے اور جس سے کوئی کام ہو, کوئی کام ہو جس سے اسے کوئی فائدہ ہونے والا ہو, کوئی فائنینشلی فائدہ ہو رہا ہو یا کچھ ہو رہا ہو, وہ یہ دو عورتوں کی بات مانتا ہے. یہ میں آپ کو سائیکولوجیکلی بتا رہی ہوں. یہی ہوا خلیل الرحمان قمر صاحب کے کیس میں. نہیں, وہ تو اپنا ڈرامے کی اسکرپٹ لکھنے کے لیے گئے تھے. سر وہ ڈرامے کی اسکرپٹ لکھنے کے لیے گئے تھے تو انہیں کام ہی تھا نا. ہاں, کام ہی تھا نا. اب وہ ان کی پسندیدہ عورت تو نہیں تھی, پسندیدہ تو نہیں تھی, یہ تو آپ مانیں. لوگوں نے پسندیدہ بنا دیا تو اور بات ہے کہ لوگوں نے اس پر جو ہے وہ اتنی کمنٹس کیے اور پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا. یہ کیا کرنے گئے تھے بھائی؟ وہ صبح 4 بجے جائیں, وہ رات کو 10 بجے جائیں, وہ رات کے 1 بجے جائے, وہ جب مرضی جہاں مرضی جائے. اس سے میرا آپ کا عوام کا کیا کنسرن ہے؟ بالکل کوئی کنسرن. آپ کہیں جائیں گے تو آپ کے جانے پر جو ہے وہ کل کو عوام پہ جو ہے وہ ہم چھوڑ دیں گے. کس طرح فیصلہ کر سکتی ہے کہ وہ جی 3 بجے نہیں جانا, تم نے سسرال 4 بجے نہیں جانا. 4 بجے جی کیا کرنے گئے تھے خلیل الرحمان قمر صاحب؟ وہ جو مرضی کرنے جائے, تو ایک بات ہے نا, ان کی پرسنل لائف ہے. جو جب سے سوشل میڈیا آیا ہے نا, لوگوں نے ایک دوسرے کی پرسنل لائف کے جو تماشے بنانے شروع کر دی ہیں نا, اور آئے دن ہم دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی نئی سٹوری ہوتی ہے. یہ دیکھیں, یہ نا ایک خاص طور پر جو ہے وہ ایک سیاسی ایجنڈے کے تحت جو ہے وہ یہ چیز لانچ کی گئی, اور اس کے بعد جو ہے ہمارے معاشرے میں یہ ایسے آگ کی طرح پھیل گئی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کی بھی کردار کشی کر دو, کسی کے بھی کردار پہ انگلی اٹھا دو, کسی کے بارے میں بھی جو ہے وہ غلط بات کر دو, کسی بھی جنس کو مخالف جنس سے جوڑ دو, وہ بندہ گندا ہو جائے گا, عوام اس کو گندا سمجھنا شروع کر دے گی. آپ کے جو گندے لوگ ہیں جو چھپ کے گناہ کر رہے ہیں, ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جس کا گناہ سامنے آ گیا وہ گناہ گار, اور جس کا گناہ چھپا رہا وہ بے گناہ. بالکل, یعنی جو پکڑا گیا بس وہ شریف وہ ہے جس کو موقع نہیں ملا. تو جس کو موقع مل گیا جو ہے وہ بدنام ہو گیا. بھائی ہر بندے کا اپنا پرسنل میٹر ہے, صحیح بات ہے, پرسنل اس کی چیزیں ہیں. وہ وہاں گئے, ان کے ساتھ مس ہیپ ہوا, ان کو جو ہے وہ وہاں کڈنیپنگ جو ہے ان کی ہوئی, یا جس طریقے سے بھی جو معاملہ ہوا, ان کی ویڈیوز بنائی گئیں, اور یا جو بھی کچھ بھی ہے, ویڈیو تو بنائی گئی نا. بلیک میلنگ تو تھی, بہت بڑی بلیک میلنگ, بہت بڑی بلیک میلنگ, ایک بڑے نام کو بدنام کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک بہت بڑی سازش تھی. ٹھیک ہے, وہ ایک عورت کو اس کے لیے استعمال کیا گیا. ہمارے پاکستانی جو مردوں کے کچھ کے مائنڈ ہے نا, وہ ایسے ہیں کہ عورت کو آگے کر دیتے ہیں. وہ عورت بیچاری عدالت میں رو رہی ہے. ڈاکٹر نبیہ, آپ مردوں کے اتنے خلاف کیوں ہیں؟ مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں. میں مردوں کے خلاف نہیں ہوں, میں کچھ مردوں کے خلاف ہوں جو ذہن سازی کرتے ہیں عورت کی بیس پہ, اس کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلاتے ہیں. اچھا, جو عورت کو آگے کر کے جو ہے وہ مرد کو گریب کرتے ہیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے. اچھا دیکھیں, مرد کا کیسا پتہ ہے کہ یہ مرد جو ہے وہ ایک عورت کے پیچھے جو ہے وہ چلتا ہوا آ جائے گا, اور پھر ہم اسے لوٹیں گے, اور پھر اس کا پیسہ جو ہے وہ ہڑپ کریں گے, اور پھر اس کو کھا پی کے اور اس کو چیٹس لیک کر دی. چیٹس لیک کر دی.
کتنے لوگ ہیں آپ اپنے ذرا موبائل فون کھول کے دیکھیں, آپ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کتنے لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ چیٹنگ کرتے ہیں, لوگ ایک دوسرے کی تعریف کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو پسند کر رہے ہیں, لوگوں کے تعلقات بنے ہوئے ہیں, چکر چل رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا ہے اس معاشرے میں. تو خلیل الرحمان قمر صاحب کا اگر ہو گیا یا انہوں نے جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے تعلق رکھ لیا, تو کیا غلط ہے اس میں؟ وہ 10 لوگوں کے ساتھ چلائیں, وہ 15 لوگوں کے ساتھ چلائیں, یہ ان کے فیملی میٹر ہے, یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے, اس میں کوئی جو ہے وہ انٹرفیئرنس نہیں کر سکتا. پرسنل کبھی بھی آپ کسی کی لائف پر انگلی نہیں اٹھا سکتے. اور دیکھیں اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی 2 ٹکے کی عورت, اگر وہ یہ کہتے ہیں, میں نے تو انہیں عورتوں کی بہت جگہ تعریف کرتے ہوئے بھی سنا ہے, وہ مردوں کو جو ہے وہ غلط بھی کہتے ہیں کہ مرد جو ہے وہ اس طرح کا مرد بھی 2 ٹکے کا ہوتا ہے, یہ 2 ٹکے کی عورت ہوتی ہے. دیکھیں وہ عورت جو اپنا گھر اپنے ہاتھوں سے برباد کرتی ہے, اس کے لیے آپ کوئی نام سجیسٹ کر دیں. جو اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر تباہ کر رہی ہے, وہ اس عورت کے لیے کہہ رہے ہیں, لوگ ہی سجیسٹ کر دیں. چلا لوگ نا اصل میں سمجھ نہیں پا رہے, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے. لوگ جو کمنٹ سیکشن میں بغیر سوچے سمجھے باتیں کرتے ہیں نا, اپنی سائیکالوجی انڈوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں یہ آپ کی تربیت ہے, آپ جتنے اچھے طریقے سے کسی سے گفتگو کریں گے یا سنیں گے, یا اگر آپ کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ اسکپ کر دیں, لیکن کسی کے لیے غلط میسج کرنا, کسی کو غلط نام سے پکارنا, کسی کی تذلیل کرنا, یہ کہیں دوسرا عامر لیاقت والا قصہ نہ ہو جائے. بڑی آپ نے اگزامپل دی ہے. عامر لیاقت صاحب کے پرسنل ویڈیوز, اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے, اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ڈاکٹر عامر لیاقت بڑا نام فرمائے ان کی. بالکل. تو ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ انہیں مینٹلی ڈسٹرب اتنا کر دیا گیا, ویڈیوز ہی لیک ہوئی تھی ان کے گھر کی. ہاں وہ یہ سوچ کے جو ہے وہ ایک مینٹل النس کا شکار ہو گئے. ایک ایسا مذہبی آدمی, ایک ایسا بڑا جو ہے وہ مشہور آدمی, جس کا جو ہے وہ لوگ, جس کا پروگرام دیکھنے کے لیے نیشنل انٹرنیشنل لیول سے دنیا جہاں سے لوگ پسند تھے ہیں, اور اس کا جو ہے وہ اینڈ کیسا ہوا کہ ایک عورت کے ساتھ اگر اس نے شادی کر لی, انہوں نے شادی کی تھی, تیسری شادی بھی کی تھی, تو شادی کی تھی, وہ کوئی رنگ رلیاں تو نہیں بنا رہے تھے, لیکن اگر وہ عورت کے ساتھ ان کی کمپیٹیبلٹی نہیں ہوئی یا کچھ ہوا اور وہ ویڈیو لیک ہوئی, تو پورے معاشرے نے ان کو گندا کرنا شروع کر دیا. کسی کی کوئی پرسنل لائف نہیں ہے, ہر بندے کے آپ بیڈ روم تک گھس جاتے ہیں. اور وہ بات کہاں تک پھر پہنچی کہ وہ مینٹل ڈس آرڈر تک پہنچ گئی, مینٹل النس تک پہنچ گئی, اور پھر ڈیتھ پوائنٹ پر آ گئی. خدا نہ خواستہ خلیل الرحمان قمر صاحب عمر کے اس حصے میں ہیں, اتنا سب کچھ اپنے بارے میں سن رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, یہ تو بڑی بات ہے کہ وہ ذرا مضبوط ترین جو ہے وہ اعصاب کے مضبوط بندے ہیں, کیونکہ وہ رائٹر ہیں, الفاظوں سے کھیلتے ہیں. لیکن پھر بھی ایک بندہ سوچتا تو ہے کہ عوام میرے بارے میں کیا باتیں کری, لوگ کتنا میرے بارے میں جو ہے وہ غلط سوچ رہے ہیں. صحیح کہہ رہی ہیں. کون بندہ یہاں پر جو ہے وہ دودھ کا دھلا ہے, کون بندہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں بالکل صحیح ہوں, میرا کریکٹر بالکل صحیح ہے. میں کسی کی سائڈ نہیں لے رہی, میں پہلے بتا رہی ہوں, میں کسی کی سائڈ نہیں لے رہی, میں حق اور سچ کی بات کر رہی ہوں. آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ پرسنل لوگوں کے جو ہے وہ ایشوز کو چھیڑتے پھریں. کوئی 10 بجے گیا تھا, رات کو صبح 4 بجے گیا تھا, اس کے ساتھ وہاں مس ہیپ ہوا, آپ اس چیز کو کنڈیم کریں, اس کے ساتھ سمپتھی جو ہے وہ ظاہر کریں. اس کا مسئلہ ہے کہ وہ کیا کرنے گیا تھا, لیکن آگے اس کے ساتھ غلط ہوا ہے, تو ہمیں اس چیز پہ کھڑے ہونا ہے جو غلط ہوا ہے. صحیح. ہمیں اس چیز کو جو ہے وہ یہاں پر نہیں بنانا پوائنٹ کہ جو اس نے کیا ہے, کہ وہ دھوپ میں وہ کیوں گیا, نکل سکتے ہیں نہیں نکل سکتے. لیکن آپ ان سے سوال کر رہے ہیں, ان کی ظاہر ہے کہ ہیلتھ بھی آج کل جو ہے وہ جس طریقے کی چل رہی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں ان کو میڈیا پر. میری ان سے کوئی سلام دعا یا کوئی اس طرح کی جو ہے وہ چیز نہیں ہے, نہ میں ان کو بہت زیادہ جانتی ہوں, لیکن میں نے جتنا ان پر جو ہے وہ ریسرچ کی, سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ خلیل الرحمان قمر صاحب کو سمجھا ہے, تو میں خلیل صاحب کو جو ہے وہ ایک بات کہنا چاہوں گی کہ سر بات یہ ہے کہ آپ عمر کی جس حصے میں ہیں, آپ کو بڑا سوچ سمجھ کے جو ہے وہ سوچنا ہے, بڑا سوچ سمجھ کے سوچنا ہے. جو لوگ آپ کے بارے میں بیڈ کمنٹس کرتے ہیں, ان کا کام ہے لوگوں پہ کیچڑ اچھالنا. ہماری پاکستانی عوام اسی لیے آگے نہیں بڑھ پاتی. جو ترقی کر رہا ہوتا ہے اس کا راستہ روک کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ نہیں پتا کہ آپ جس کا راستہ روک کے کھڑے ہیں, آپ بھی تو وہیں پہ کھڑے ہیں. آپ کہاں سے آگے جا رہے ہیں, یہ نہیں سمجھ آ رہی ان کو. اور جب انہیں سمجھا دو تو پھر ہر پڑھا لکھا بندہ جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ جہالت پہ قائم ہو جاتا ہے. یہ ایسی قوم ہے کہ ان پڑھ لوگ جو ہے نا وہ اتنے معصوم ہوتے ہیں, اتنے معصوم ہوتے ہیں کہ وہ پڑھے لکھے لوگوں کو نا محترم سمجھتے ہیں, بڑی عزت کرتے ہیں ان کی. اور پڑھا لکھا بندہ ایسا شعور رکھتا ہے کہ وہ ان پڑھ کو جاہل سمجھتا ہے. یہ پاکستانی قوم ہے. کیا بات ہے. اب آپ اس جملے کے توازن کو سمجھتے ہوئے نا اس کی ریسرچ کریں کہ میں نے کہا کیا ہے. کیا بات. آپ میں سے جو ہے وہ 50% لوگوں کو میری بات ہی نہیں سمجھ میں آئے گی. اس کے لیے جو ہے وہ آپ کا پڑھنا اور آپ کا جو ہے وہ پڑھا لکھا ہونا اور سمجھدار ہونا بہت ضروری ہے. بہت ضروری. تو پھر میری بات کو جو ہے وہ سمجھ کے جو ہے وہ ناپ تول کے اس کا جو ہے وہ جواب دیا کریں یا کمنٹ کیا کریں. میری بات جن کی سمجھ میں نہیں آتی نا وہ آگے گزر جایا کریں. مجھے ملینز آف ویوز نہیں چاہیے,
کیا بات. مجھے وہ لوگ چاہیے جو میری بات سے سیکھ کر اپنی زندگی کو اسموتھ کر سکیں اور اپنی زندگی کو آسان کر سکیں. میرا مقصد یہاں پہ خود کو پروموٹ کرنا نہیں ہے. میں پہلے سے ہی پروموٹ ہوں الحمدللہ. پچھلے 10 سال سے جو ہے وہ ایز اے جرنلسٹ کام کر رہی ہوں. باقاعدہ طور پر ایک پروگرام جو ہے وہ کرتی ہوں. ایک مشہور ترین پروگرام ہے جو ہے وہ KN نیوز پر, الحمدللہ پورا سچ, اور میں پورا سچ ہی بولتی ہوں. اس لیے میرا اسٹائل ہے یہ. تو اس لیے آپ کو اگر کوئی ہیلپ چاہیے نا, آپ لوگ اگر مجھ سے کوئی کویسچن کرنا چاہتے ہیں سائیکلوجیکل پوائنٹ آف ویو سے, معاشرتی پوائنٹ آف ویو سے, کوئی ریلیشن شپ کے حوالے سے, ایون آپ کی کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے, بچوں کے حوالے سے, اگریشن کے حوالے سے, تو آپ کسی بھی قسم کا کوئی بھی کویسچن جو ہے وہ کر سکتے ہیں. آپ کے کمنٹ سیکشن میں کر دیں. بالکل. تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں جو بھی آپ کے دماغوں میں سوال ہیں, جو بھی آپ پوچھنا چاہتے ہیں, کوئی بھی اگر سوال دماغ میں آتا ہے تو ہمارے کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور سوال کریے گا. ڈاکٹر نبیہ سے ہم کوشش کریں گے ان تمام سوالوں کے جواب لیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, آخری میرا ٹاپک, اس کے بعد ہم اس پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتے ہیں. چھوٹا سا ٹاپک ہے ڈاکٹر صاحبہ. جنت مرزا, آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایک نجی پوڈ کاسٹر, آپ کو پتہ ہے ایک پوڈ کاسٹ انہوں نے کیا, ایز اے گیسٹ تھی, اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں جن کے ساتھ بھی ان کا تعلق تھا کہ میں وہاں پر گزارا میرا نہیں تھا, اور شادی کے بعد یا نکاح کے بعد طلاق ہو جاتی, وہ زیادہ مطلب غلط سین ہو جاتا, اور میرا وہاں گزارا نہیں تھا, یہ بھی انہوں نے کہا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا معاملہ ہے, یہ ساری چیزیں کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ اچھا, جنت مرزا آپ کے پاکستان کی وہ ٹک ٹاکر ہے جن کے 25 ملین فالوورز ہیں. 25 ملین. بالکل. نہ 1 نہ 2 نہ 10 نہ 12 نہ 15, 25 ملین, پورے 25 ملین. چھوٹی بات نہیں ہے. بے شک. اتنے لوگ آپ کو فالو کر رہے ہیں, آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ سے انسپائر ہیں, آپ لوگوں کی جو ہے وہ موٹیویشن ہے, آپ کو لوگ جو ہے وہ پسند کر رہے ہیں. 25 ملین لوگ دنیا بھر سے جو ہے وہ پسند کر رہے ہیں, اور آپ نے پاکستان کو جو ہے وہ ایک شناخت دی ہے کہ آپ پاکستانی ہیں, تو ایز اے پاکستانی. ہاں ٹھیک ہے, خوبصورتی میں بے شک وہ بہت خوبصورت ہیں اور ان کا کوئی ثانی نہیں ہے, لیکن انہوں نے جو یہ بات کر دی ہے نا کہ ہو سکتا تھا کہ شادی سے پہلے یہ چیز ٹوٹ گئی, یہ میرے لیے اچھی تھی, یہ ایک پازیٹیو رسپانس ہے. دیکھیں انہوں نے نہ اس تعلق کو گندا کیا, نہ اپنا اس تعلق کو جو ہے وہ وہاں پر بیٹھ کر اس لڑکے کے بارے میں جو ہے کوئی غلط بات کی, نہ اس کے گھر والوں کے بارے میں غلط بات کی. کتنے خوبصورت انداز سے کہہ دیا کہ شاید ہماری شادی کے بعد نبنی نہیں تھی, شادی کے بعد یہ ٹوٹتا تو زیادہ تکلیف ہوتی, شادی سے پہلے جو ہے کیونکہ ان کی بات پکی ہوئی تھی. اچھا میں یہ کہوں گی کہ جب بھی آپ بات پکی کریں تو پہلے منگنی کریں. اچھا ہاں, پہلے منگنی کریں. اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا فائدہ 2 طریقے سے اس کا فائدہ ہوگا. ایک تو یہ کہ سائیکلوجیکلی طور پر آپ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر پائیں گے, آپ کو کچھ وقت ملے گا ایک دوسرے کی عادات کو سمجھنے میں, مطلب فیملیز آپس میں ملنا ملانا رہے گا, آپ کو پتہ چل جائے گا نارمز کلچر کیا کیا ہیں, اور جو آپ کا شوہر بننے والا ہے, جو آپ کی بیوی بننے والی ہے, آپ اس کی عادات سے, اس کی بات سے, اس کے رہن سہن سے, معاملات سے واقف بھی ہو جائیں گے. آپ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے یہ آپ کو شادی سے پہلے ہی پتہ چل جائے گا. بہت سی ہماری شادیاں کامیاب اس لیے نہیں ہوتی کہ جو سسرال والے ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں بس لڑکی دے دیں, بس جلدی شادی کر دیں گے. جو لوگ جلدی ڈالتے ہیں نا شادی جلدی والے جو اتنے لوگ ہم نے اکثر دیکھے کہ بس ہفتے 1.5 ہفتے کے اندر بس فوراً جی ہمارے پاس ٹائم بڑا کم ہے, اس کے چاچو آئے ہوئے ہیں, ماموں آئے ہوئے ہیں, وہ کہ انہوں نے واپس جانا ہے, چھپا رہے ہیں, وہ چھپا رہے ہیں. لوگوں کی مجبوری بھی ہوتی ہے ڈاکٹر صاحبہ. کیا مجبوری ہوتی ہے؟ واقعی کسی کے ماموں چاچو آئے ہوتے ہیں یو ایس سے, تو ماموں چاچو جو ہے وہ اگر نہیں اٹینڈ کریں گے شادی تو کیا ہو جائے گا؟ تو جلدی نہیں کرنی چاہیے آپ کہتے ہیں. نو وے. آپ 2 لوگوں کی زندگی برباد کر دیں ماموں چاچو کے آنے کی وجہ سے. آپ 2 لوگوں کی ساری زندگی جو ہے وہ اس چیز پر جو ہے وہ بیس کر دیں کہ جی میرے رشتے دار باہر سے آئے ہوئے ہیں تو انہوں نے شادی میں شرکت کرنی ہے, تو 2 لوگوں کو جو ہے وہ باندھ دو ایک دوسرے کے ساتھ. وہ کمپیٹیبل ہی نہیں ہے. یہ کیا ہمارے معاشرے نے جو ہے وہ نیا ٹرینڈ متعارف کرایا ہوا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. 2 لوگوں نے زندگی گزارنی ہے. شادی کا فیصلہ بہت بڑا فیصلہ ہے. آپ کی زندگی میں 3 دن بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ایک وہ دن جس دن آپ پیدا ہوئے ہیں, جب لوگ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں, مٹھائیاں بٹ رہی ہوتی ہیں. دوسرا وہ دن جب آپ کی شادی ہوتی ہے, مٹھائیاں بٹ رہی ہوتی ہیں, لوگ بھنگڑے ڈال رہے ہوتے ہیں, آپ کے دوست خوشی سے جو ہے وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں. ایک وہ ٹائم تیسرا جس وقت آپ اس دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں, لوگ تکلیف میں ہوتے ہیں, اذیت میں ہوتے ہیں, رو رہے ہوتے ہیں, ایسے ہی آپ کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تینوں وقت جو ہے نا
انسان کو بڑے سوچ سمجھ کے. آخرت کی تیاری بھی پہلے ہی کرنی ہے, ہاں جی, شادی کی تیاری بھی پہلے ہی کرنی ہے, اور پیدائش کی تیاری سے پہلے بھی جو ہے وہ آپ کے آنے سے پہلے ہی آپ کی ماں جو ہے وہ آپ کی تیاری کر کے رکھتی ہے. آپ کے کپڑے بن جاتے ہیں, آپ کی چیزیں, آپ کے کھلونے آ رہے آتے ہیں, فیڈر بچے کا آ رہا ہے, سب کچھ آ رہا ہے, یہ تیاری پہلے ہے. تو پھر شادی کی تیاری پہلے کیوں نہیں ہے؟ بالکل ہونی چاہیے. شادی کی تیاری صرف جہیز تک ہے کہ جی جہیز بنا لو, ٹرنک لے آؤ, کپڑے لے آؤ, فلانی چیز لے آؤ. اپنی بیٹی کو جہیز میں ہر چیز دے رہے ہیں لیکن تربیت نہیں دے رہے, اپنی بیٹی کو گھر بسانے کے مشورے نہیں دے رہے. بیٹا کوئی آپ سے اونچی آواز میں بات کرے واپس آ جانا, کس لیے واپس آ جانا؟ تو بھیج کیوں رہے ہیں؟ اپنے پاس ہی رکھ لیں اس کو. اگر شوہر جو ہے وہ اس کی کمپیٹیبلٹی وہ بعد میں کہتا ہے مجھے تو تم پسند ہی نہیں تھی, میں نے تو اپنی ماں کے کہنے پہ تم سے شادی کر لی, تو بھائی تم جو قبول ہے کر رہے تھے, وہ ماما نے تو نہیں کہا تھا. ہاں, تو وہ قبول ہے کر رہے تھے تو خوبیوں خامیوں سمیت قبول کر رہے تھے نا. ایسے تھوڑی تھا کہ تم نے قبول ہے مجھے یہ اچھائیوں سمیت قبول ہے. نو وے, آپ کو برائیوں سمیت بھی قبول ہے. صحیح بات ہے. تو برائیاں بھی برداشت کرنی پڑیں گی. ہر بندہ جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہے دنیا میں. آپ کہاں سے پرفیکٹ بیوی لائیں گے؟ لوگ مردوں کو یہاں پر بھی جو ہے وہ حوریں چاہیے, ہاں, یا خاوند بھی لائیں گے, یہاں بھی حوریں چاہیے, وہاں بھی حوریں چاہیے, اور امال کچھ بھی نہیں ہے. کیا بات ہے, خوبصورت طریقے سے آپ نے اینڈنگ کی ہے جی. یہاں بھی حوریں چاہیے, وہاں بھی حوریں چاہیے. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عبدالحی کو دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے. نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ کسی نئے گیسٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ ناصر.